अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबia नासिर महमूद है और इस लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबकी ये दुआ है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके दिल रंग रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। अभी आज की जो लाइव वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है वो बड़ी खास है। ठीक है, आप सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और हम कोशिश करेंगे आज जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में उनसे बहुत कुछ जाने, उनके बारे में भी जाने, ताकि हर इंसान मुख्तलिफ सोचता है और वो जो उसकी सोच होती है वो उसे दूसरों से डिफरेंशिएट करती है। ये तो आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे, पर उनको उनकी सोच थोड़ा डिफरेंट बनाती है क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में अच्छे हैं। तो मे बी आज हम उनसे कुछ लर्न करें इस बारे में। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राबिया, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही। सो यहाँ तो लॉकडाउन की कैफियत है और मुझे लगता है कि सारी जगह वही मसला है। तो कैसे जा रही है लाइफ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सब हालात ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। बल्कि ज़िंदगी और बेहतर हो गई है। पता नहीं क्यों लोग इस बात को नहीं समझ रहे। जो आपके पास पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं थी वो अब हैं, तो इसको इसी तरीके से देखना चाहिए और हम भी ऐसे ही देख रहे ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और हैं। वैसे तो सारे आपके बारे में जानते हैं। आप सीईओ हैं मोफ्टेक सोल्यूशन के, सीईओ हैं लिफ्ट के और जो भी आपके प्रोफाइल पे मेंशन है और अच्छे से जानते हैं सारे आपको ना। तो ठीक है, आपकी तारुफ की तरफ नहीं आते, बट हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और उसके बारे में आपसे बात करते हैं। ठीक है? सही। अच्छा, so the topic is like life and as a thinker. Um, so what do you think that? What is the meaning of life and how you see it? बड़ा वेग सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कि लाइफ को बिल्कुल इस अंदाज में देखना चाहिए मेरी नज़र में कि एक टाइम है, एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है और इस स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के अंदर आप को कुछ विद इन द फ्रेमवर्क आपको कुछ ऑटोनॉमी मिली हुई है। और अगर वो ऑटोनॉमी आपको मिली हुई है तो उसमें आपने क्या करना है। और ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपको किसी एक जगह पे छोड़ दिया जाए और वहाँ पे आपको कुछ टूल्स दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि देखो क्या करना है तुमने। वो तुम अगले 4 घंटे तुम बैठ के भी गुजार सकते हो, तुम उससे कुछ चीज़ बना भी सकते हो, तुम उस चीज़ पे बना के उससे कोई गेम क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास एक इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इसी नज़र से देखना चाहिए इसको, कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है आपने। उस फ्रेमवर्क के अंदर आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में यही है जिंदगी। मेरा ख्याल है राबिया का कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है, या फिर शायद उनको अपने इंटरनेट के ऊपर क्या कहते हैं इश्यूज आ रहे हैं। तो आप में से अगर किसी को मतलब ये आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ ज़रा कमेंट करिएगा कि वो मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है वो मेरा ख्याल है शायद आप तक बात नहीं पहुंच पा रही उस तरीके से। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप तक बात पहुंच रही है कि नहीं, क्योंकि राबी मेरा ख्याल है शायद ड्रॉप हुई है।
I'm so sorry, वो सिग्नल ब्रेक डाउन हो गए थे, सो मैं सुन नहीं पाई आपका। अच्छा, ठीक है। बीवी कह रही है कि यार हाँ उनको आवाज आ रही है सही। असल में दिमाग में हुआ ये था कि मुझे भी कंफर्म नहीं था कि एक्चुअल में आगे फीड जा रही है कि नहीं। मैंने आपकी जिंदगी का जवाब दे दिया था, जो आपने पूछा कि जिंदगी में किस तरीके से समझता हूँ। बाकी नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। सवाल ये था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड हाउ यू सी इट। मैंने हाउ इसी वो तो मैंने बता दिया है। मीनिंग ऑफ लाइफ अगेन उसी से लिंक्ड है कि हाउ आई सी इट, जो मेरी नजर में मतलब मैं नहीं समझता कि कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की लाइफ के हवाले से कोई एक डेफिनेशन मौजूद है। हर एक अपने अंदाज से उसको इंटरप्रेट करता है और हर एक की डेफिनेशन भी डिफरेंट है और वो उसी तरीके से मैप होगी। तो लाइफ एक बेसिकली सेट ऑफ रूल्स के अंडर एक जिंदगी गुजारने का नाम है, एक टाइम गुजारने का नाम है। कुछ लोग उसके अंदर समझते हैं कि यार इस टाइम के बाद अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें बहुत अच्छा टाइम और मजीद मिल जाएगा, एक गेम की तरह। और कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, बस यही है हमारे पास, बेशक हम अच्छा परफॉर्म करें बुरा परफॉर्म करें, इसके बाद ये खत्म हो जाना है। तो बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम पे ये डिपेंड करता है, लेकिन ये कि अल्टीमेटली एक टाइम लाइन है जिसको आपने फॉलो करना है। वो आप रूल्स के अंडर फॉलो करें, विदाउट रूल्स फॉलो करें, लेकिन वो आपको मिली हुई है वो चीज। तो ये मैं समझता हूँ कि ये है जिंदगी। सही। तो जैसे हम लाइफ को देखते हैं तो लाइफ हमें उस तरह की अपॉर्चुनिटीज देती है या लाइक हमें कुछ सर्टन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है जिसके पे चल के हमारी लाइफ आगे बेहतर हो सकती है। दो तरह के रूल्स हैं। एक वो रूल्स हैं जो आपको फिजिकल रूल्स अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं कि आपने अगर आप छलांग लगाएंगे तो आप वापस जमीन की तरफ वापस आएंगे, या आप एक टांग ऊपर कर सकते हैं लेकिन दोनों टांगे ऊपर नहीं कर सकते। आप उड़ना चाहेंगे तो आप उड़ नहीं सकते। मतलब इस किस्म की रूल्स हैं जो अल्टीमेटली आपको गवर्न करते हैं। उसके बाद sorry, Lynn and Mohammed, I don't know whether, what would you prefer? Like, you want me to talk in English or Urdu? Sorry, आपकी आवाज आ रही। Then I think she wants me to actually do that in Urdu, an answer, because most of the audience are in Urdu. What I'll do, I'll try to actually mix it up. So hopefully you'll be able to actually understand that as well. So basically what I was talking about, like there are two types of rules which you have to actually follow. एक आपकी फिजिकल जो मतलब आपको दुनिया गवर्न करती है, ग्रेविटी है एक आपकी उसको कर रही है, यू हैव टू एक्चुअली ईट, आपको खाने की जरूरत है, देन योर लाइफ वुड एक्चुअली वर्क, योर बॉडी वुड वर्क। दूसरे रूल्स वो हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को, जिसको हम कहते हैं कि यार आपका रिलीजन है, आपका क्या कहते हैं एथियस्ट है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, और उसके अलावा क्या कहते हैं किसी को आप लोन दें तो वापस करना है, लोगों से अच्छे तरीके से बात करनी है, वगैरह वगैरह, वो जो सारे रूल्स हैं। तो उन सारे रूल्स का एक डायरेक्ट ताल्लुक है, मतलब आपके बिलीफ सिस्टम से, उसी के मुताबिक आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं फॉलो करते उन रूल्स को। सो बेसिकली इस किस्म की रूल्स के अंदर आपको चलना है अल्टीमेटली। आपकी आवाज मुझे राबिया बिल्कुल नहीं आ रही है। I think you have a mic problem or something. So basically, until Rabia comes in, I'll try to actually do that in English also. What I was trying to explain that, life is all about, set time line, and in that timeline, basically, you just are given that timeline, and then within that time, you have to actually perform. You have a whiteboard, and then whiteboard you can draw whatever you want. But then there are certain rules. There are two types of rule. One is basically
there's a gravity. You have to actually eat something. You have to, survive. You have to consume some energy in order to actually perform. You're going to jump and then you're going to fall back to the earth. So those are one kind of rules. And then the second kind is basically you create in your own mind and think that those are the ones going to be ultimately driving it, which is the belief system we talk about. So it's either you put them in a category of the religion, or you put them in a category of like your own set of beliefs, which are basically like, even if you are atheist, you tend to agree that there are some set of rules, like you're not going to cheat somebody, you're not going to lie, you're not going to rob somebody. So those are the norms of the society. So this is basically, in my opinion, I think is life is all about, and that's how we should actually pursue it. رابعہ کو بہت زیادہ میرا خیال ہے شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ بارش ہو رہی ہے ان کے اینڈ پہ، تو اس کی وجہ سے شاید بار بار ڈراپ ہو رہی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کیری آن رکھوں. اسی طریقے سے عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے اپنی اسٹریم یارڈ کے اندر بھی. آئی ڈونٹ نو یار، مجھے اس حوالے سے پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ سافٹ ویئر زیادہ نہیں یوز کیا، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر کیوں پرابلم آ رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بینڈ وتھ کے ایشو ہوں یا کچھ ہو. باقی سب کو سلام. رینل، ہوپفلی ایوری تھنگ از فائن ان بنگلہ دیش، اور I'm really happy that government has announced a really good package for the people living over there in the Bangladesh, and hopefully everything is good and the people around you are safe. I think basically Rabia nahi hai available, so I think it's going to be solo. Yeah, other wo jab bhi join karti hain. In the meantime, if you guys have like some questions about the topic, I'm willing to actually answer that, so please live comment and then I'll try to actually answer those, whether it's going to be in English or Urdu. So جو آج کا جو بیسیکلی لائف کے حوالے سے تھا، لائف کے حوالے سے میں نے آپ کو مینلی بتا دیا، لیکن دوسری چیز تھنکنگ تھی کہ الٹیمیٹلی تھنکنگ جو ہے وہ ہم لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے فوکس نہیں ہے. جو ہم اپنے آپ سے روٹین کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے بہت زیادہ، اور اس کے اندر سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ یہ ایسی روٹین کے اندر انوالو ہوتے ہیں جس روٹین کے اندر ہم بہت زیادہ ایک صبح اٹھے، کام پہ چلے گئے، کام سے واپس آئے، گھر آئے، تھوڑا سا انجوائے، ہمیں بہت زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور میں جب سوچنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر سوچنا وہ سوچنا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یار کہ اچھا مجھے بھوک لگ رہی ہے تو مجھے کھانا کھانا چاہیے. یہ بھی ایک سوچنے کا عمل ہے. یا میں بہت زیادہ ڈر فیل کر رہا ہوں تو میں جا کے ایک شاور لوں گا، تو یہ بھی ایک سوچنا ہے. یا پھر میں نے میرا بینک بیلنس کیسا چل رہا ہے، یا مجھے بینک کی طرف سے کوئی ایشوز ہیں، یا میں سیونگز کے اندر ایشو ہے، یا میں فائنینشلی ڈسٹریسڈ ہوں، یا پھر میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی حالت سے بات چل رہی ہے. تو آپ ان تمام چیزوں کو سوچتے ہیں. یہ ظاہر ہے سوچ کا ایک عمل ہے، اور لیکن جس سوچنے کی میں بات کر رہا ہوں وہ سوچنا بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ سوچنا اس حوالے سے ہے کہ جو آپ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، کہ جو ری ایکٹیو نہیں ہے اور نہ پرو ایکٹیو ہے، نہ آپ کی نارمل روٹین سے تعلق رکھتا ہے. اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں جس کو آپ سے شاید وہ ڈائریکٹلی تعلق نہ ہو، یا ان دنوں کے حوالے سے تعلق نہ ہو. یا آپ یہ نہ سوچیں کہ یار اچھا آج بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ آل آف اے سڈن یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ باہر دیکھ رہے تھے، آپ نے ایک پرندوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ کچھ تھوڑے سے اپنے پر جو ہے وہ اوپر نیچے کر رہا تھا، تو اس نے کچھ چیز، کوئی سوچ آپ کے دماغ میں انیشیٹ کی اس عمل نے یا اس کو دیکھنے میں. تو اور اس کے بعد آپ اس میں سوچنا شروع ہو جائیں اس کے اوپر. آپ کہیں کہ یہ پرندہ کہاں سے آیا ہے، یہ اڑتا کیوں ہے،
یہ جب اپنے پر ہلاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف جاتا ہے، یہ نیچے کی طرف نہیں جاتا. یا پھر چڑیا جو ہے وہی پرندہ جو ہے وہ درخت سے بڑی پھرتی سے اڑ کے دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ اتنی تیزی سے کیسے چلا جاتا ہے؟ یا وہ بہت چھوٹے چھوٹے دانے کھا رہا ہے تو آپ کو اس کی باڈی لگے گی کہ وہ بہت زیادہ پھولی ہوئی ہے. آپ کہیں گے یار اس کو ہر طرف جیسے بہت ہی سردی کا موسم ہے تو اس کو کھانا ملتا بھی ہوگا کہ نہیں ملتا ہوگا، کیسے ملتا ہوگا؟ تو یہ پورا جو تھاٹ پروسیس جو انیشیٹ ہوتا ہے الٹیمیٹلی آپ کے سارے اس کے اندر وہ الٹیمیٹلی آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اس اثر انداز ہونے سے پھر ایک سوچ سے دوسری سوچ نکلتی ہے، پھر دوسری سے تیسری، اور الٹیمیٹلی آپ کی عادت بن جاتی ہے کہ آپ چیزوں کو بڑے بغور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ بغور دیکھنا شروع کرتے تھے تو بہت سی اس سے چیزیں ڈرائیو ہوتی ہیں. جیسے ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ نیوٹن کی ہے کہ اس نے جب سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں خیال آیا یہ نیچے کیوں گرا ہے، اور وہاں سے پھر ہمارے سامنے گریوٹی کا کانسیپٹ سامنے آیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے الٹیمیٹلی اس غور و فکر نے انسان کو وہاں تک پہنچایا. اور اس کو پہنچانے کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے سوچا، اگر آپ نہ سوچیں بالکل بھی تو آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ آپ دنیا کو کوئی نئی چیز دے سکیں. اس کے بعد تو مطلب یہ ہے سوچنے کی ویلیو اور سوچنے کا انداز کہ ہم کس طریقے سے آگے اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں اور ہمیں کتنا ضروری ہے سوچنا. محمد جعفر کا کوشچن ہے ہاؤ از دا انٹرنیشنل بزنس ول افیکٹ بیکاز آف دا کووڈ-19 ان دا ڈیولپمنٹ کنٹری، پلیز ایکسپلین. تو اچھا یہ ایک بالکل آف ٹاپک ایک کوشچن ہے، اس کو میں آنسر کرتا ہوں ان اے منٹ. لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی آپ کی سچویشن ہوگی یا جس سچویشن کے اندر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اس کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کے سوچنے سے ہے. اگر آپ سوچیں گے نہیں تو اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ چیز نہیں ہو پائے گی. الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں کہ کسی مطلب جس سے کوئی چیز انیشیٹ ہو، ویسے سب سے بڑی چیز جو انیشیٹ ہوئی وہ نیوٹن کے اس سیکھنے اس معاملے کے بارے میں سوچنے سے کہ سیب نیچے کیوں گرا اور اوپر کیوں نہیں چلا گیا. وہ گریوٹی نے بہت زیادہ رولز ہمیں آئیڈینٹیفائی کیے. مطلب ہم اس وقت تک صرف یہ سمجھتے تھے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، یا زمین جو ہے پوری کائنات کا سینٹر ہے اور اس کے گرد باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ان سوچوں کو جب تک آپ انیشیٹ نہیں کریں گے آپ کے عمل کے اندر وہ چیز نہیں آئے گی جس کے اندر آپ کہہ سکیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا ہے یا میرے ساتھ نہیں بھی ہوا، یہ صرف آپ نے آبزرو کیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یار پرندے کو آپ نے آبزرو کیا اور پھر اس سے کچھ چیزیں ڈرائیو کرنی شروع کر دیں. تو سوچ کے عمل کو جاری رکھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ خاصی قسم کے لوگ سوچتے ہوں. وہ بہت ہی عام سا انسان جس کے پاس بہت سی نالج نہیں بھی ہے، وہ شاید اس نے ڈگری بھی نہیں کی، کالج بھی نہیں گیا کبھی، لیکن وہ بھی ایک بہت کام کی بات سوچ سکتا ہے. اور وہ اگر کام کی بات سوچ لے تو اس سے وہ اپنے لوگوں سے آج کل کی دنیا میں ہر چیز آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو وہ جو بات سوچ گی وہ ایسے فرد کو بتائے جو شاید اس کو کرنے کے بارے میں زیادہ اہل ہو یا کر سکتا ہو. تو مسلسل سوچیں اس حوالے سے. اچھا میں آتا ہوں کوشچن کی طرف کہ اس کے اندر جو آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل بزنسز کیسے افیکٹ ہوں گے. اب یہ سوچنے کی بات ہے. آپ وہ اسٹڈی کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جا رہی ہے. جیسے ڈیٹا سائنسز نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اس حوالے سے. تو ہم جب ٹرمپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر تقریباً 100,000 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے قریب اموات ہوں گی، تو وہ کس بیسس پہ کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر اگر لوگ بات کر رہے ہیں کہ 25 اپریل تک جو کنفرمڈ کیسز ہیں وہ 50,000 سے اوپر چلے جائیں گے پاکستان کے اندر، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ڈیٹا کس پر کر رہے ہیں؟ اس کے ڈیٹا کی پروجیکشن کی بیس پر کر رہے ہیں کہ کیونکہ پیٹرن جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ڈے بائی ڈے. مثال کے طور پہ آج سے 4 دن پہلے کا پیٹرن یو ایس کے اندر یہ تھا کہ ایوری ڈے 10,000 لوگ، 5 پہلے یہ پیٹرن تھا کہ 10,000 لوگ افیکٹ ہو رہے تھے. وہ 10,000 سے 15,000 ہوئی، پھر 15,000 سے پھر 17 کی یا 18,000 ہوئی، پھر 18,000 سے 20,000 اور اب وہ 25 کے قریب. تو ایوری
ڈے جو ہے وہ ایکسٹرا نمبر آف اینی ویئر بٹوین 3 to 5,000 ایڈ ہو رہے ہیں اس نمبر میں جو ہر روز ایڈ ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایک پیٹرن ایمرج ہوا ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یار اب یہ سوچنے کی بات ہے, ایک سمپل میتھ بھی اس کے اندر انوالو ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ یار اگر یہ پیٹرن اس طریقے سے ہے تو یہ بڑھتا جائے گا اور پھر ٹوٹل نمبر اتنے دنوں میں کتنا بنے گا. تو آپ اس سوچ کی بنیاد پر ایک بہت اچھا ایک پیٹرن ایمرج کر سکتے ہیں. اب اسی کا بات کا تعلق اس سے ہے کہ کس طریقے سے آپ کی جو بزنس ہے وہ انٹرنیشنل بزنسز ہیں وہ کیسے افیکٹ کریں گے. وہ آپ پیٹرن ایمرج ہوتا ہوا یہ خود پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. جب سوچیں گے تو اس سے پھر آپ اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایئر لائن انڈسٹری ہے, اس کی آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے افیکٹ ہوگی. جیسے ابھی میں کل ہی پڑھ رہا تھا, وارن بفٹ نے تقریباً $380 ملین جو ہیں وہ پل کیے ہیں ڈیلٹا میں سے, ڈیلٹا ایئر لائن سے اور ساؤتھ ویسٹ سے. تو جو کیونکہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے یا اس کی کمپنی کرتی ہے, تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ میرے لیے یہ وائبل نہیں ہوگا کہ میں اس کے اندر کنٹینیو کروں. انہوں نے پریڈکشن کی, اس کے بارے میں سوچا, کیلکولیشن کی, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ لانگ ٹرم ہے, اس کے اندر انویسٹمنٹ رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یہ ہمیں بہت زیادہ پروفٹ نہیں دے سکتا. تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا, وعلیکم السلام ندیم بھائی, تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ وہ کیونکہ پیسہ انہوں نے پل کیا یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ اب وہ زیادہ آگے پرفارم نہیں کرے گی. اسی طریقے سے انٹرنیشنل بزنس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب ڈفرینٹ طریقے سے ہوں گی. اس کے اوپر بلکہ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ کافی کچھ اچھے سے سیشنز کانفرنس کریں گے جب اسٹارٹ, جس کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے کس طریقے سے آگے بزنسز یا آپ کے مختلف سیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ ہونے جا رہے ہیں دنیا کے اندر. تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کے سوالات ہوں گے, کے جوابات ہوں گے, جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مختلف سیکٹر جو ہے. لیکن میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں, جیسے آپ کا ہیلتھ کیئر کا سیکٹر ہے, ہیلتھ کیئر کے سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ فوکس آئے گا, لیکن وہ پیوٹ ہوگا کیونکہ اس کے اندر وعلیکم السلام اسد, تو وہ پیوٹ اس طریقے سے ہوگا کہ بہت زیادہ فوکس جو آپ کا, جیسے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے فزیکلی, اب آپ وہ نہیں جائیں گے, آپ ٹیلی میڈیسن کی زیادہ فوکس ہوگا کہ آپ صرف ایک کال کی اور اوور انٹرنیٹ آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لی اور وہ ڈاکٹر نے آپ کو بریف کر دیا. اسی طریقے سے آپ کی ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن بہت زیادہ شفٹ ہو جائے گی. جو ہم آج سے 10 سال پہلے 10 سال بعد جو ہم سوچ رہے تھے کہ اس وقت جا کے کہیں پہ ایجوکیشن اس طریقے سے ہوگی کہ یہ یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گی اور ایوری تھنگ آن لائن چلی جائے گی, اور لوگ بہت زیادہ اسپیشلائزڈ قسم کی فوکس کریں گے. اوور ویلمنگ میجورٹی, کچھ فیلڈز ایسی رہیں گی جس کے اندر آپ نے اسپیشلائز کرنا ہوگا, جہاں پہ آپ جیسے کیمسٹری کے اندر, بایو کے اندر, یا آپ نے MBBS کرنا ہے یا ڈاکٹر کرنا ہے, تو اس کے اوپر آپ ظاہر رہیں گے, وہ اسپیشلائز کریں گے. لیکن جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے IT اسکلز ہیں, یا آپ نے کیا کہتے ہیں کچھ ووڈ ورک آپ نے کرنا ہے, یا آپ نے ویلڈنگ کرنی ہے, یا آپ نے کچھ, یہ ساری چیزیں آن لائن آپ سیکھ سکیں گے. تو یہ سارا کچھ واپس شاید نہ آئے, وہ 2 سال کے اندر ہو سکتا ہے جو 10 سال میں ہونا تھا, کیونکہ لوگوں کو ایک عادت سی اب پڑ چکی گی جب ہم یہاں سے اس سے واپس نکلیں گے آن لائن کام کرنے کی. تو اس طریقے سے بہت سی انڈسٹریز جو ہے نا وہ افیکٹ ہونے جا رہی ہیں. تو اچھا, تو یہ تھا اس کا جواب. لیکن جیسے میں نے کہا اس کے اندر ہم مزید اس کے اندر ڈسکس کر رہے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ یار اوور آل بزنسز کیسے افیکٹ ہونے جا رہے ہیں, لیکن یہ اس کا ایک چھوٹا سا جواب تھا. آگے بی بی آنا کہہ رہی ہیں کہ وعلیکم السلام, تھینکس فار شیئرنگ یور گریٹ وزڈم. جب بھی ہم سوچیں گے تو ہی ایکشن کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی اسٹیپ ہے وہ سوچنے سے شروع ہوتا ہے. جب تک آپ سوچیں گے نہیں, جیسے میں نے آپ کو نیوٹن کی ایگزامپل دی, جب تک اس نے سوچا نہیں اس کے بعد کہ یار یہ نیچے کیوں گیا ہے, سے اوپر کیوں نہیں چلا گیا, وہ ایک انیشیشن تھی اس پوائنٹ کی کہ اس کے بعد سے اس نے سارے لاز ڈرائیو کیے, ایکشن ری ایکشن والے اور باقی ساری چیزیں. وہ اگر چیزیں نہ, وہ اگر نہ یہ سوچتا کہ یہ نیچے گریوٹی کو نہ وہ
جج کر پاتا یا سمجھ پاتا تو وہ آگے وہ تمام وہ لاز ڈرائیو نہ کر پاتا جو اس نے ہمیں دیے یا اس کے اوپر کام کیا اس کے بعد. تو بالکل صحیح ہے. تھینکس زینب. اس کے بعد ندیم بھائی وعلیکم السلام. اسد بھائی وعلیکم السلام. زفران بھائی پوچھ رہے ہیں ہاؤ ڈو وی ڈیفائن آور تھنکنگ. اچھا یہ بہت اچھا کوشچن ہے, کیونکہ ایشو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ الٹیمیٹلی سوچ رہے ہوتے ہیں, وعلیکم السلام آمنہ, جب جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ایک کلاؤڈ رہتا ہے, بہت زیادہ ایک ٹریفک ہوتی ہے اور بہت زیادہ آپ کیا کہتے ہیں فوکس نہیں کر پاتے. اچھا اب وہ جو فوکس جو ہے نا اس ساری تھاٹ پروسیس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ مجھے پرسنلی بھی ہوتا ہے جب میں مطلب یعنی کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی سوچتا ہوں, ہر انسان اس یہ مسئلہ ہے زفران بھائی اس کے ساتھ کہ آپ اپنی سوچ کے اندر کلیئرٹی کیسے لے کے آئیں. جو جیسے آپ لوگوں میں سے جو لوگ یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں ریگولرلی پڑھتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا جو مسئلہ رہتا ہے وہ اور اکثر یہ بات سوال بھی کیا جاتا ہے کہ یار ہم بہت زیادہ نماز کے دوران ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, دکانوں کے حساب کر رہے ہوتے ہیں, مسئلے مسائل سوچ رہے ہوتے ہیں, گھر میں یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو ضروری نہیں کہ سوچ کے اندر ہی یہ کسی بھی مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ یار آپ نے اس طریقے کر رہے ہیں, اب اس طریقے ایک مینول پروسیس ہے اس کے اندر آپ 10 چیزیں سوچ رہے ہوں گے یا کچھ سن رہے ہوں گے. اگر کچھ نہیں کر رہے, نہ آپ کوئی کچھ چیز دیکھ رہے ہیں نہ آپ کوئی کچھ سن رہے ہیں, تو آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے اندر یکسوئی لانے کے لیے اس کو اوور دا ٹائم آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے یکسوئی. ایک جو چیز جو میں نے جہاں سے ذرا اس کو سوچا یا پریکٹس کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ کوئی چیز جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو کہیں سے کہیں وہ آپ کو لے جاتی ہے, مطلب اس کے دروازے کھلتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پر آپ نے سوچنا شروع کیا کہ میں کوئی چھوٹا سا ایک گھر میں پروجیکٹ ہے, جیسے سے آپ نے کوئی نل کا چینج کرنا ہے اور خود کرنے کا سوچا ہے, آپ نے پلمبر کو نہیں بلایا. اب تھاٹ پروسیس آپ کا یہاں سے شروع ہوا تھا, لیکن یہ تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ آپ کا ہوتے ہوتے اس نلکے سے وہ تبدیل ہوگا کسی پائپ کے اندر, اس پائپ سے وہ چلی جائے گی بات کسی لکڑی کے اندر, جس لکڑی ہوگی وہ پائپ گزر رہا ہے, پھر آپ سوچیں گے اچھا اس لکڑی کو کیسے کاٹنا ہے, پھر کاٹتے کاٹتے آپ کے ذہن میں آری آ جائے گی, پھر آری سے آپ کہیں گے کسی اسٹور کا آپ کا نقشہ سامنے آ جائے گا, اس اسٹور کے نقشے میں اور بہت سی ساری چیزیں ہوں گی, وہ آپ کے ذہن میں گھومنی شروع ہو جائیں گی, پھر اس سے چلتے چلتے آپ کسی اور چیز پہ چلے جائیں گے. تو یہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. وعلیکم السلام علی بھائی. تو جب وہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ کے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ شروع کہاں سے ہوا تھا, ایکچوئل میں آپ نے سوچنا کہاں سے شروع کیا تھا. تو عموماً زعفران بھائی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں اس چیز کو لکھ لیں. اچھا ایک اور جو چیز میں نے نوٹ کیا, جب آپ لکھنے لگتے ہیں تو آپ کا وہ جو سوچ تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اب مزید ایک بہت اچھی سی سوچ آپ کے ذہن میں آئے گی, لیکن اس کے بعد آپ وہ آپ کو فوراً نکل جائے گی. آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا اور اگر آپ نے اس کو لکھا نہیں تو آپ لٹرلی کوئی 2 یا 3 منٹ بعد دوبارہ اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ذہن میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا تھا, آپ کیا سوچ رہے تھے. تو اس کا طریقہ خاص طور سے یہ ہے کہ مطلب یا تو فوری طور پر وائس نوٹ لے لیں. وائس نوٹ اس وجہ سے اچھا ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے, جبکہ آپ اگر وائس نوٹ لکھیں تو آپ کسی حد تک اس تھاٹ پروسیس کو کیری آن کر سکتے ہیں. حالانکہ مشکل کام ہے لیکن اوور دا ٹائم ریئلائز کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے سوچ آئی اور گزر گئی تو پھر اس کے بعد آپ کا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں رہتا, کنٹرول نہیں رہتا. تو میری نظر میں سوال کا آپ کا جواب یہی ہے کہ اس کو ریفائن کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک کو سوچیں, کسی بات کو اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اس کو دوبارہ اسی پوائنٹ پہ سوچنے کی کوشش کریں 1 یا 2 دن کے بعد, اور پھر ریفائن کرتے چلے جائیں. لیکن اس بات کا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز ذہن میں نہیں آئے گی. اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریکٹس کی, ایکسرسائز کی ضرورت ہے کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کلیئر رہے. تو یہ تھا جواب. علی بھائی کہہ رہے ہیں we need to learn to think. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی مطلب
کئی اس حوالے سے ایکسرسائزز بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات برنارڈ شاہ کی. برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ عموماً جو افراد ہیں, جو لوگ دنیا کے اندر ہیں, ایوریج جو لوگ ہیں, وہ زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ سوچتے ہیں پوری زندگی کے اندر. اور جو ابو ایوریج لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ سال میں 1 یا 2 مرتبہ سوچتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایکچوئل میں جب ہم کہہ رہے ہیں نا سوچنا, وہ کیا ہے سوچنا. وہ سوچنا نہیں ہے کہ اچھا یار مجھے بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے میں نے, کہ مجھے بچوں کو لے باہر جانا ہے یا مجھے شاپنگ کرنی ہے. یہ سوچ کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ آؤٹ آف دا باکس سوچ کی بات ہو رہی ہے, فار نو ریزن تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایوریج جو لوگ ہیں سال میں 1-2 مرتبہ سوچتے ہیں. اور میں نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ سوچ کے کیا ہے. تو برنارڈ شاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ سوچتا ہوں. تو عام افراد جو ہے وہ کوشش کرتے بھی ہیں لیکن کر نہیں پاتے. لیکن الٹیمیٹلی یہی وجہ ہے کہ ہم کاپیئر بن گئے ہیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا لکھنا ہو تو جا کے سب سے پہلے گوگل کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یار مجھے وہاں سے کوئی چیز مل جائے تاکہ اس سے سوچ انیشیٹ ہو جائے. ہم نے کوئی ڈیزائن بنانا ہو, بہت سے ڈیزائنر ہیں, میں نے اکثر ڈیزائنرز کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے جا کے نا گوگل کے اوپر سرچ کریں گے, اپنا کوئی لوگو بھی چھوٹا سا ڈیزائن کرنا ہوگا تو وہ گوگل پہ سرچ کریں گے, اس سے آئیڈیا لیں گے اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ڈیزائن کر لیں گے اس سے. کچھ رائٹرز ہیں وہ لکھنا شروع کریں گے تو ان سے میں کہتا ہوں یار 500 ورڈز مجھے لکھتے, تو وہ مجھے آدھی چیز جو ہے نا اس میں سے جا کے ٹائپ کرتا ہوں تو وہ گوگل پہ مجھے وہ نظر آ جاتا ہے آرٹیکل کہاں سے اٹھایا اس چیز کو. تو اوریجنل تھاٹس نہیں ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کیونکہ سوچتے نہیں ہیں خود سے تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی علی بھی نیڈ ٹو لرن ٹو تھنک. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں ایڈورڈ ڈینوبو سے, پتہ نہیں میں نے نام بھی نہیں سنا ان کا, کہ وہ اسکلز انہوں نے سیکھی ہے. تو آپ لوگ کمنٹس کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہاؤ وی تھنک کنٹرولز ایوری تھنگ. یہ بات اسی حد تک صحیح ہے کہ آپ کی جو دماغ جو ہے وہ اصل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں یا ہوں گی. یہ انسان کی سوچ ہی تھی کہ جس نے کمپیوٹر بنایا, جس نے بلب بنایا, جس نے اڑنا کے لیے جہاز بنائے, وہ تمام سوچ کے پروسیس سے ہوا ہے. اور وہ سوچ کا پروسیس کہیں نہ کہیں نیچر سے انیشیٹ ہوا ہے اور بعض دفعہ نیچر سے نہیں انیشیٹ ہوا. مطلب مثال کے طور پر مائکرو ویو جو ہے وہ نیچر سے انیشیٹ نہیں ہوا, وہ ہماری ایک ضرورت تھی. ہم نے کہا یار کس طریقے سے جو پتیلے میں 15 منٹ ہم لگا کے کھانا گرم کرتے ہیں اس کو کیوں نہ 1 منٹ میں گرم کر لیں یا 2 منٹ میں گرم کر لیں. تو اس میں سائنس کی ہیلپ ہوئی, ہم نے کہا یار اس طریقے سے ویوز گزاریں گے ہم کسی بھی چیز سے تو اس میں کھانا گرم ہو جائے گا. لیکن جہاز بنانے کا سارا انیشیٹ ہوا پرندے سے. اسی طریقے سے لائٹ بلب جو ہے وہ ہم نے کریٹ کیا. ہم نے کہا یار ستاروں سے, چاند سے جو لائٹ آتی ہے وہ ہم گھر میں کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں, تو فلامنٹ کے ذریعے سے ہم نے اس میں سے الیکٹریسٹی گزاری. ہم نے کہا کہ یار یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو مطلب بہت سی چیزیں آپ کو وہ جو ٹریگر پوائنٹس مل جائیں گے اس کے اوپر آپ سوچنا شروع کر لیں. لیکن اوریجنل جو تھاٹ ہوگی نا وہ اس کے لیے آپ کو ٹریگر پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود سے آپ کے ذہن میں ایک کوندے کی شکل میں آتی ہے اور پھر آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا جی, وی مسٹ ڈو وہ اچھا جی سرفراز بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم, we must do brainstorming, get our creative juices and free ideas flowing. بالکل ایسا ہی ہے برین اسٹارمنگ. اچھا ہاں, یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ بعض دفعہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں جگہ آپ آ کے اٹک جاتے ہیں. آپ کو 1-2 لوگ ایسے ملیں گے جن کے ساتھ آپ نا ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی, جو کہ شاید آپ اکیلے بیٹھ کے جب سوچ رہے ہوں گے تو شاید وہ دروازے نہ کھلیں. لیکن جب آپ ایک بار, لیکن اس کے اندر بھی تھوڑا سا ایک پیٹرن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سوری جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم عموماً دوسرے کی انٹرپشن نہیں برداشت کرتے.
اور اسی طریقے سے بولنے میں ہے. جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, اور آل آف سڈن تینوں پاز کر جائیں, چپ ہو جائیں ایک دم سے, تو عجیب سا لگے گا نا. اور آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 5 منٹ تک وہ تینوں افراد بیٹھے ہی رہیں, وہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے. لیکن اگر تینوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے, یا ان کی ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ ہمیں کہیں درمیان میں پاز لینا ہے, یا کسی ایک بات پہ پاز لینا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے میری کچھ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوگی کہ یار بات چیت شروع کی, درمیان میں آل آف سڈن مطلب میں نے چائے اٹھائی, میں نے چائے کا سپ لیا, اور اس کے بعد میں چپ رہا, دوسرا فرد بھی چپ رہا, اور اس نے سمجھ لیا کہ میں سوچ رہا ہوں, اس نے بھی سوچنا شروع کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے ایک لفظ کہا جس کے اندر اس نتیجے پہ پہنچ کے سوچ کے میں نے کوئی ایک لفظ کہا, اور پھر اس کے بعد ڈسکشن شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور اس سے بہت سے نئے در کھلتے ہیں, کیونکہ آپ کے 2 دماغ مل کے کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے جس کا مطلب یعنی کہ مل کے سوچنے کے حوالے سے تھا سرفراز بھائی. تو یہ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ندیم بھائی کہہ رہے ہیں, I have observed that clarity is achieved over time by working on the matter continuously and in different session settings and catalyzed by the brainstorm. More brains are better. Secondly, think the purpose clarify the purpose. بالکل ایگزیکٹلی یہ میں نے تینوں پوائنٹس اسی طریقے سے کہ یار کولیکٹیو تھنکنگ جو ہے وہ بالکل بیٹر دین ون. لیکن اگین اس کے لیے آپ کو وہ لوگ ایسے چاہیے جو اس بات کو سمجھتے ہوں, جن کو یہ سوچنا آتا بھی ہو. دوسرا ایلیمنٹ بالکل اسی طریقے سے ہے ریفائن کرنا, کہ ہم کس طریقے سے ریفائن کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, اس کو ملٹیپل سیشن میں. مجھے ایک مشتاق یوسفی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے جتنے آپ لوگوں میں سے جو جانتے ہیں ان کو, اردو ادب میں ایک بہت بڑا نام ہے, وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی کچھ لکھتا تھا تو میں اس کو کیاری میں لگا دیتا تھا یا گملے میں لگا دیتا تھا, اور پھر اس کو نکال کے دیکھتا تھا کچھ مہینوں سالوں بعد, اور پھر اس کو پڑھ کے دیکھتا تھا کہ اس میں جان ہے کہ نہیں ہے. مطلب وہ میٹافورکلی بات کر رہے تھے, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کچھ لکھتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے اور بھول جاتے تھے, اور پھر دوبارہ کچھ سالوں بعد یا مہینوں بعد نکال کے دیکھتے تھے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے اس میں کچھ جان ہے, اگر نہیں ہے تو اس کو ذرا مزید دوبارہ صحیح کر کے یا اس کے اندر آلٹریشنز کر کے اس کو دوبارہ رکھ دیتے تھے, اور پھر کہیں جا کے وہ شاہکار تیار ہوتا تھا جو آپ کو ان کی کتابوں میں ملتا ہے. تو بالکل اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے کہ آپ کی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا زعفران بھائی کے جواب میں, کہ سوال کے جواب میں, کہ سوچ کو آپ نے اگر کیا کہتے ہیں لکھ لیں یا ریکارڈ کر لیں تو پھر آپ کو آپ اس کو ریفائن کر سکتے ہیں. اچھا جی, آگے کیا ہے, سائز آف سکسیس ہیز ٹو ڈو ود the size of our thinking. بالکل اسی طریقے سے علی زعفران بھائی کا ہو گیا, if we force ourselves to find problems in our surroundings and society, we will have more deal flow, startup ideas than any venture fund. یار ایک اور جو چیز ہے نا, میں اس حوالے سے کہوں گا کہ فورسنگ کا زیادہ کام نہیں چلتا اس کے اندر. آپ اپنے آپ کو فورس کر کے سوچنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ مطلب وہ کہیں یار ہمیں کیوں نہیں آئیڈیا آتا, اور وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگوں سے ذکر کرتے ہیں, اور ان کا آئیڈیا اس حد تک ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی ایک چیز کو دیکھا ہوتا ہے پہلے سے. مثال کے طور پر شروع کے اندر بہت سے لوگ رائڈ شیئرنگ ایپ جو ہے نا وہ پچ کرتے تھے. اسٹارٹ کے اندر بھی ہم لوگ جب پچز کرواتے تھے تو اس کے اندر تو اوریجنلٹی نہیں تھی. انہوں نے دنیا کے اندر دیکھا تو انہوں نے لوکل ایک اوبر بنا دی, انہوں نے دنیا میں دیکھا تو انہوں نے لوکلائزڈ ورژن آف ایئر بی این بی بنا دیا, انہوں نے دیکھا اور پھر امیزون کا لوکلائزڈ ایک ورژن بنا دیا. تو جو آئیڈیاز ہیں اس میں اوریجنلٹی نہیں آتی. آپ زبردستی کر کے اپنے دماغ کے ساتھ نا اس کو سوچ نہیں سکتے. یہ بہرحال میرا اس کے اندر وہ ہے, لیکن اوور دا ٹائم اپنے آپ کو آپ ریئلائز کریں گے کہ یار بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. کچھ اپنی زندگی کے اندر بھی ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہاں پہ ویسٹ میں دیکھا ہے کہ یار آپ نے
کیا کہتے ہیں ایک کچن کے اندر کام کرتے ہوئے انہوں نے کہا یار ایسے نہیں تو اس کو ایسے کر لیں. مطلب مثال کے طور پر ایک ڈرا کھولی, ڈرا کو جب بند کرنے لگے تو وہ دھڑ سے جا کے لگی, آواز نکلی. تو انہوں نے کہا یار یہ آواز نہیں نکلنی چاہیے, یہ کیوں لگ رہی ہے, دھڑ سے نہیں لگنی چاہیے جا کے. تو کسی کے ذہن میں آیا ہوگا اسی طریقے سے انہوں نے ایک بہت سلو اسٹاپرز بنا دیے. تو اب آپ کی کیا ہوا, انہوں نے آپ دراز کے اندر نا آپ وہ سلو اسٹاپر آپ لگا دیں تو دراز جو ہے نا وہ بڑی سلائیڈ ہوتی ہوئی اندر جاتی ہے اور اس کو آواز نہیں آتی دھڑ کر. اب یہ ایک چھوٹی سی انوینشن تھی, انہوں نے اس کی وہ مطلب ایک پارٹ کے اندر اس کی مینوفیکچرنگ کی. اس مینوفیکچرنگ کے بعد وہ چیز ادھر بکنی شروع ہو گئی اور اب وہ اسٹینڈرڈائزڈ آنے لگی ہے جب آپ اپنی شیلف یا کیبنٹس بائی کرتے ہیں. تو اس قسم کی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ مطلب اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. ایک اور جو ٹرینڈ ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو خود سے مینوفیکچر کریں کتنی جلدی. اور یہ چیز میں نے ابھی پاکستان کے اندر دیکھی ہے, ایک بہت سی چیز جو پہلے نہیں ہوتی تھی, جیسے کورونا کے بعد تھے لوگوں نے خود سے ماسک بنانے شروع کیے, خود سے انہوں نے کور بنانے شروع کیے, کور کرتے ہیں فیس کو. لوگوں نے گلوز فوری طور پر فیکٹریز کے اندر بنانے شروع کیے. تو آپ کس طریقے سے فوری طور پر ان چیزوں کو بنا سکتے ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا اس کو فوراً بنانا شروع کر دیں. کوشش کریں کہ میں کیسے اس کی چھوٹی تعداد ایک بنا سکتا ہوں. آپ نے اگر کوئی ڈبہ بیچنا ہے لنچ باکس کا, اس کو بنا کے بیچنا شروع کر دیں. کیسے بنائیں گے؟ آپ نے کیا کہتے ہیں کوئی ایک ڈیوائس بنا کے شروع کرنا, تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ وہیں پہ خود ہر چیز چائنا بھیج کے وہاں سے اسمبل کروا کے نہیں آپ بنوا سکتے, آپ خود کیسے بنائیں گے؟ اچھا جی, ندیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وائٹ بورڈ از اے گریٹ ٹول. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو اسکیچنگ کرنی شروع کر دیں فوری طور پر. اسکیچ ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن اسکیچنگ نارملی ایک سیکنڈ اسٹیج کے طور پر آتی ہے. شروع کے اندر صرف ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ میں کوندے کی طرح سے کوئی ایک سوچ کی لہر آتی ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کو کہیں نہ کہیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مزید ریفائن کرنا چاہتے ہیں, تو obviously وائٹ بورڈ ڈیفینیٹلی گڈ ٹول. اچھا جی, دیٹ واز می ود برین اسٹارمنگ کمنٹس. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ ہی تھے علی بھائی. اچھا, اس کے بعد ندیم بھائی کہہ رہے ہیں ٹرو بٹ پریونٹ ڈسٹریکشن ادروائز جوسز آر گڈ. ڈسٹریکشن صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ ہے, مطلب بعض دفعہ کیجول انداز میں بھی نا کہ آپ اس لیے نہیں بیٹھے کہ آپ نے سوچنا ہے, یہ سوچ کے نہیں آپ بیٹھے کہ یار میرا مقصد جو ہے وہ سوچنا ہے, بلکہ آپ اس لیے بیٹھے کہ یار آپ ایسی بات کریں. بہت سی انفیکٹ آپ بہت اچھی مثال جو ہے وہ لفٹ پاکستان کی ہے. لفٹ پاکستان کا نام جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کے نتیجے میں سامنے آیا. ایک فرد شاید اکیلا بیٹھ کے اس کو نہ کر سکتا ہوتا. ہم تقریباً 1 گھنٹے کا سیشن کیا, بیٹھے رہے, سوچتے رہے مختلف یہ وہ سارا کچھ, اور اس کے بعد مطلب سامنے نام آ گیا, اور پھر اس میں بیٹھے بیٹھے ہی ہم نے پتہ نہیں کتنی نا وہ بنا دی, ٹیگ لائنز بھی بنا دی اس کی. تو ایسی کئی مثالیں میری زندگی میں تو بہت زیادہ, جو برین اسٹارمنگ کے نتیجے میں جب میں کوئٹہ کے باہر ایک چائے اور قہوہ پی رہے تھے تو اس دوران میں گفتگو چل رہی تھی. اس گفتگو کے دوران میں بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ جو اسٹارٹ اپ آئیڈیاز جو ہیں وہ ان گفتگوؤں کے نتیجے میں آتے ہیں ذہن میں, جن کو الٹیمیٹلی پھر انسان ایگزیکیوٹ کرنے چلا جاتا ہے. اچھا جی, علی بھائی کہہ رہے ہیں خیالات کی نشو و نما ہونا بہت ضروری ہے. خرم بھائی بالکل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے لیکن کھاد بھی چاہیے. نشو و نما تو ہو جاتی ہے لیکن کھاد ڈالتے رہیں. میرے خیال میں بہترین کھاد جو ہے وہ آپ یکسوئی ہے, کہ آپ کس طریقے سے اس سوچ کو وہ مزید ریفائن کر سکتے ہیں. تو وہ پریکٹس کرتے چلے جائیں تو میرا خیال ہے یہی سب سے بڑی کھاد کا کام دے گی.
اچھا جی، اس کے بعد نادیہ السلام علیکم کہہ رہی ہیں کہ اسکولز ہیو کلڈ کریٹیوٹی ان ویریس اسپیکٹس، واٹ از یور پوائنٹ آف ویو؟ اس کے اوپر میں نے بہت سیشنز کیے ہیں، یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اس حوالے سے سیکنڈ فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ ہم لوگوں نے جو الٹیمیٹلی بچوں کے ساتھ نا، آپ کا جو کرنٹ اسکولنگ سسٹم ہے وہ کریٹیوٹی کو کل کرنے کے لیے بنا ہے. وہ صرف اور صرف ایک میمورائزیشن کانسیپٹ ہے، ہم ان کو بالکل کچھ نہیں دیتے. اب آہستہ آہستہ چینجز آ رہی ہیں. میں نے بہت سی جگہ سے، بلکہ میں نے پورا ایجوکیشن سسٹم ایک ڈیفائن کیا تھا، میں نے لکھا بھی، شیئر بھی کیا اپنے اوپر کے ایکچوئل میں پہلے جو آپ کے جو ایلیمنٹری اسکول ہے اور مڈل اسکول ہے اس کو کس کیا پڑھانا ہمیں چاہیے. اس کے اندر ایک میجر سبجیکٹ جو تھا، ایک سبجیکٹ وہ تھا ہی کریٹیوٹی. انفیکٹ پہلے 3 سال تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو کچھ اور نہیں پڑھانا چاہیے، 2 سبجیکٹ پڑھانے چاہیے. ایک ہے آپ کی کریٹیوٹی اور دوسرا ہے آپ کا لٹریسی. اگر آپ بچے کو سوچنا اور لکھنا سکھا دیں گے تو یہ 2 کام کر دیں. لٹریسی کے اندر آپ کا بولنا لکھنا آ گیا اور کریٹیوٹی کے اندر سوچنا اور کرنا آ گیا. تو آپ نے الٹیمیٹلی اس کو اتنی بہترین قسم کی فاؤنڈیشن دے دی کہ اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود سے آگے چلتا چلا جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سائنسز بڑھا لیں مڈل اسکول میں. بہرحال وہ میں نے پورا ایک شیئر کیا تھا، وہ میں نادیہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس چیز کو دوبارہ. میری وال پہ بھی وہ پڑا ہوا ہوگا. تو اگر آپ نے الٹیمیٹلی ایک ایسی نیشن تیار کرنی ہے جو ایک لیڈنگ نیشن بن سکے، تو آج سے اپنے بچوں کو اس اسکولنگ سسٹم میں آپ کو لے کے جانا ہے جو کلاس روم نہیں ہے. کلاس روم صرف اور صرف ایک فیکٹری ہے، کیونکہ انڈسٹریل کے لیے یہ ایجوکیشن سسٹم بنا تھا، 200 سال سے چینج نہیں ہوا ہے. اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم فیکٹری کی طرح مشین میں ایک طرف سے بچے ڈالیں، دوسری طرف سے ان بچوں کو نکال لیں. جیسے فیکٹری میں ہوتا ہے، آپ کی کنویئر بیلٹ کے اوپر بچے چل رہے ہوتے ہیں، وہ پروسیسڈ ہوتے ہیں، وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہوتے ہیں، اور ان کا ایک مقصد ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو اسی طریقے سے انسان کا مقصد تھا کہ ہم نے ان کو ٹرین کر دیا. ایک ہم نے بنا دی کلاس سول انجینئرنگ کی، ایک ہم نے بنا دی الیکٹریکل انجینئرنگ کی، ایک ہم نے بنا دی آئی ٹی کی. وہ سارے اس پروسیس سے نکلتے ہیں اور پھر جا کے آگے اپنے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں نے بات کیا. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں سرفراز، گو بگ اور بگر، ہاؤ ٹو ڈیولپ مائنڈ سیٹ لائک دس، وائی موسٹلی پیپل اپوزٹ آف دس. بگر جو ہے نا، وہ اٹس آل اباؤٹ اسکیلنگ. مطلب آپ بہت سی چیزیں جو ہے نا، ایک سوچ کا معاملہ ہے. آپ شاید بڑھتے بڑھتے اولیاء اللہ کے لیول پہ چلے جائیں، آپ اس لیول پہ سوچنا شروع ہو جائیں، ایسا بھی ہوگا. لیکن یہ کہ اگر آپ نے کوئی فزیکلی کوئی چیز کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے، اور ٹیم کے لیے آپ کو ایک علیحدہ اسکل سیٹ چاہیے، اس کے اوپر ایک علیحدہ پوری ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے، میں نے کیا بھی ہے اس کے اوپر، ٹیمز کے اوپر. آگے ندیم بھائی کہہ رہے ہیں فورس probably cannot help thinking but I have seen that urgency and need plays a vital role in new thinking and ideas. یہ بالکل بات صحیح ہے، یہ پوائنٹ آپ کا صحیح ہے. میں جس تھنکنگ کی اصل میں بات کر رہا ہوں وہ ہے فری تھنکنگ، جس کی میں بات کر رہا تھا. دیکھیں اس میں تھوڑا سا ندیم بھائی اور باقی سب لوگ بھی سن لیں کہ میں ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دوں اس حوالے سے. آپ کا سوچ جو ہے نا، وہ آپ ان کو وائڈلی 3 کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. ایک آپ ہے ریئیکٹیو تھنکنگ، کہ یار آگ لگ گئی ہے، میں نے کرنا کیا ہے. آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں اور بھوک لگ رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں، بچہ جو ہے وہ چھت سے گر گیا ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اس کو فوری طور پر. یہ ساری ریئیکٹیو تھنکنگ ہے. کرونا ہو گیا ہے، اب مجھے گھر میں رہنا ہے یا مجھے باہر جانا ہے یا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ریئیکٹیو تھنکنگ ہے. ایک آپ کی پرو ایکٹیو تھنکنگ ہے کہ آپ کو کے ساتھ ایک چیز ہو گئی اور آپ نے پلان کر لیا. جیسے آپ کی تھنکنگ ہے کہ آپ اپنے ہالیڈیز کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے بچوں کو ہالیڈیز کے اوپر لے کے جانا ہے، ہم اچھا مری جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، فلوریڈا جائیں گے، ہم سنگاپور جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. آپ پرو ایکٹیولی پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے. اور تیسری جو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ فری تھنکنگ. فری تھنکنگ کو آپ فورس نہیں کر سکتے. تو ری ایکٹیو تھنکنگ کو فورس کر سکتے ہیں، پرو ایکٹیو تھنکنگ کو آپ فورس کر سکتے ہیں. لیکن جو فری تھنکنگ ہے نا، اس کے لیے بڑا فلوٹنگ دماغ چاہیے آپ کو. جب تک آپ کا دماغ فلوٹ نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ
سوچ نہیں سکتے. اچھا جی, عاطف بھائی کہہ رہے ہیں ایکسلنٹ, شکریہ بہت بہت. اقرا کہہ رہے ہیں نائس ٹو سی یو, تھینک یو, لائک وائز. مرزا کہہ رہے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ از نیڈیڈ فار ایکشن. بالکل ایسے گروتھ کی جنم لے گی. کھاد ریڈ, عاطف بھائی تھینکس فار گیونگ دس انپٹ. بالکل ایسے ہی ریڈ بھی ہے, لیکن ایک اور چیز میں بتاؤں, بعض اسٹیجز ہوتی ہیں اس کے اندر. میں صرف ایک تھوڑا سا ایک چیز کلیئر کر دوں کہ بعض اسٹیجز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ, جیسے مثال کے طور پر میں کتابیں نہیں پڑھتا اب, کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ میں میری ججمنٹ کو وہ ڈیٹر کرتی ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی کتاب پڑھتے ہیں تو اسی لائنس پہ جب آپ ختم کرتے ہیں تو آپ ایکچوئل میں انہی لائنس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یا فکشن پڑھ رہے ہوں تو آپ اسی ٹرانس میں رہتے ہیں. اگر آپ کوئی اپنے آپ کو امپروو کرنے والی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں جس کے اندر بہت سی ٹیکنیکس دی ہوئی ہیں, جس کے اندر بزنس ٹیکنیکس دی ہوئی ہیں, تو آپ انہی لائنس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہو, آپ کی تھاٹ اوریجنل نہیں رہتی. تو پڑھنا بہت اچھا ہے. میں اس کو اس طریقے سے کہوں گا کہ اصل جو کھاد ہے وہ آپ کی انکریز ان نالج ہے. آپ کی نالج جو انکریز ہوتی چلی جائے گی اچھا سوچتے رہ جائیں گے. اب اس نالج انکریز کا ڈائریکٹ تعلق کتاب پڑھنے سے نہیں ہے. عموماً ہم یہ مکس کر دیتے ہیں کہ جتنی کتابیں پڑھیں گے اتنی نالج ہمارے پاس آ جائے گی. بالکل ایسا نہیں ہے. تو میں اس کو بہت زیادہ ڈیفائن کیے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ اصل کھاد, جیسے عاطف بھائی کہہ رہے ہیں, وہ ہے اپنی نالج کو انکریز کریں. جتنا آپ انکریز کریں گے آپ کی سوچ کے اندر ریفائنمنٹ آتی چلی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ آپ کی جو نالج ہے نا وہ آپ کی جو تھاٹ پروسیس کو کے لیے باؤنڈریز بھی کریٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہے, بہت اچھی بات سوچ سکتا ہے. میرے بچوں کے ساتھ ہوا, اس نے کچھ ایسی بات سوچی جو میں شاید نہ سوچ سکتا یا اس کے بڑے بھائی نہیں سوچ سکتے تھے, کیونکہ ہمیں کچھ چیزوں کا, ہمیں فزکس کے لاز کا پتہ ہے, لیکن اسے کیونکہ نہیں پتا تھا تو اس نے وہ چیز سوچ لی. اور ہمیں کیونکہ فزکس کے لاز کا پتا تھا تو ہم وہ چیز نہیں سوچ پائے. تو یہ بھی ہے کہ وہ باؤنڈریز, آپ بہت زیادہ نالج, جب آپ جو فیکچوئل نالج ہے وہ آپ جب گین کرتے ہیں تو آپ الٹیمیٹلی اس باکس کے اندر ہی سوچتے ہیں. We are an average people who are hung up with the innovative grow and get to next level. بالکل علی بھائی, بالکل علی. اس کے بعد ہے خالد بھائی کہہ رہے ہیں السلام, this type of activities and entertainment is very necessary for our society. Take care. Thank you, جزاک اللہ. نادیہ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام, بالکل ویری نائس گوئنگ. عرفان کہہ رہے ہیں ویری نائس. اچھا جی, میری سوچ کے لیے سوال کرنا بہت ضروری ہے, اسد بھائی کہہ رہے ہیں. ہاں سوال کریں, کھل کے کریں, جتنا مرضی کریں. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, سوال کریں گے. بلکہ میں ابھی اس کے اوپر کچھ ایک ڈیٹیل میں ایک سیشن کروں گا انشاءاللہ, اور شاید اس کے اوپر کچھ لکھوں بھی, دا پاور آف وائی. تو اس کے اوپر اصل میں جو آپ کا کیوں ہے نا, وہ ایسی چیزوں کو جنم لیتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہی انیشیٹ کرتا ہے آپ کے تھاٹ پروسیس کو. تو جو وائی ہے, مطلب اردو کے اندر کیوں, وہاں سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. کیا, کیوں اینڈ ہاؤ. تو کیا, کیوں اینڈ ہاؤ کے اندر اگر آپ گھومتے رہیں تو آپ کا تھاٹ پروسیس, یہ آپ کی انیشیشن ہے کہ کیا ہے, کیوں ہے, اور ہو کیسے رہا ہے. تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جرنی تھی نا کہ یہ بھی خدا نہیں ہے, یہ بھی خدا نہیں ہے, یہ ڈوب گیا, یہ ڈوب گیا, وہ سارا جو پروسیس تھا نا, اس جرنی سے جب آپ گزریں گے نا, جیسے وہ جب بتوں کو انہوں نے توڑا تو اس نے کہا کس نے, آ کے واپس پوچھا کہ کس نے توڑا ہے. اب یہ بھی سوچ ان کی کہ انہوں نے بھی اس کو دیا کہ بڑے بت کے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا پکڑا دیا کہ یار جب وہ پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا اس نے توڑا ہے. مطلب یہ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کی سوچ تھی کہ اگر انہوں نے یہ بھی سوچ لیا اس لیول کے اوپر تو, اور بہت ہی خوبصورت جواب تھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے, جو اس پورے پروسیس سے گزرے. تو آپ کو بہت سے
لینڈ مارکس ملیں گے اس کے اندر نا، ان کی سوچ کے اسٹائل میں کہ کس طریقے سے انہوں نے کوشچن کیا. عموماً لوگوں کو صرف اور صرف یہ 2 واقعات کا پتہ ہے کہ وہ بت توڑنے والا واقعات اور پھر دوسرا اس واقعے کا جو جس کے بارے میں وہ انہوں نے چاند کے بارے میں کہا، ستارے کے بارے میں کہا، سورج کے بارے میں کہا کہ یہ میرا خدا ہے. لیکن میں ایک اور جو مزیدار آپ کو بات بتاؤں وہ ان کے سوچ کے اسٹائل میں. جب نمرود سے ان کا مکالمہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ جب ان کو چیلنج کیا جس کے بعد ان کو الٹیمیٹلی وہ آگ میں ڈالا گیا تو کمپیئر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میرا جو خدا ہے وہ زندگی دے سکتا ہے اور تم سے زندگی واپس لے سکتا ہے. وہ کریٹ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے. اس نے ایک بندہ جو سامنے کھڑا تھا اس کی گردن جو ہے وہ تلوار سے اڑا دی اور ایک بندہ وہاں سے زندان سے باہر بلایا جس کی سزائے موت ہوئی بھی تھی اس کو آزاد کر دیا. انہوں نے کہا لو میں نے بھی کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب تو تھا زندگی دینا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کے اندر روح ڈالتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے یا پھر اس کی روح قبض کر دیتا ہے تو مر جاتا ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ کہا نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اور پھر آگے بات شروع ہو جاتی کہ یار وہ کہتا نہیں تمہارا یہ مطلب تھا. وہ آپس میں باتیں شروع ہو جاتی. لیکن ذرا ان کی عقل کا اندازہ کریں کس لیول پہ سوچتی تھی کہ انہوں نے اس کا بھی کاؤنٹر کیا. انہوں نے کہا یار میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تم مجھے نکال کے دکھاؤ ذرا مغرب سے. تو ڈن، وہیں آرگیومنٹ ختم. تو یہ ہے وہ سوچ یہ جس نے ان کی عقل کو اس معاملے پہ پہنچایا. اور پھر میں وہ پہلے وہی والا واقعہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے مطلب وہ ہتھوڑا جس سے بت توڑے تھے وہ سائڈ میں بھی پھینک سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے. انہوں نے اسپیشلی اس کو بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب یہ انہوں نے سوچا تھا واللہ عالم، لیکن یہ کہ یہ جب آئیں گے میرے سے پوچھیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ بڑے بت نے توڑے ہیں یہ سارے. تو بہت کچھ سیکھنے کا ہے. بہت ہی نفیس اور بہترین قسم کی ایک سوچ جو ہے وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں جی. سوال کسی ڈر اور خوف کے بغیر کیا جائے، بالکل ایسا ہی ہے. اسی کا میں جواب وہ کر رہا تھا. بھائی کہہ رہے ہیں اسکائی از دا لمٹ بٹ دیر آر فٹ پرنٹس on the moon on moonshot thinking and Mars level thinking is happening in this era. بالکل ایسا ہی ہے. سوچیں گے تو آگے جائیں گے. کہکشاؤں سے بھی آگے سوچیں، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ اسٹرانومی کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ دنیا پہنچ گئی ہے، بلیک ہولز کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کہکشائیں کتنی دور ہیں. بی بی جانا کہہ رہی ہیں اسکول سے تو کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے، جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. اب بچوں کے لیے بچوں کو خود ہی اپرچونٹی دینا ہے، کریٹیوٹی بن جائے. اگر نہیں ہوگی تو پھر اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں پڑھائیں. ابھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اس بچے گھر کے اندر ہیں، 3 مہینے لگائیں ان کے ساتھ، ان کو کریٹو بنا دیں. ایکچولی یہ بہت اچھا ایک اپرچونٹی ہے جس کے اندر آپ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ 3 مہینے گھر میں بچوں کو رکھ کے کیا آپ نے ان کو کریٹو بنا دیا اور کیا یہ اسکول کی بنسبت زیادہ بہتر ہے. پاکستان کے اندر تو اس قسم کے کوئی لاز بھی نہیں ہے کہ آپ کو پہلے گورنمنٹ کے پاس جا کے فائل کرنا ہے اور پھر انہیں کہنا ہے کہ جی میں ہوم اسکولنگ کرواؤں گا پھر یہ وغیرہ کیا کراؤں گی. آپ تو ابھی بھی بچوں کو گھر میں پڑھا سکتے ہیں. تو ضروری ہے اسکول بھیجنا اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو. have a think about it. اچھا جی، we paid a lot for being innovative. Yes we did. نادیہ کریے علی کہہ رہے ہیں our feelings will determine our dealings. True, feelings have a lot of role to play. ندیم بھائی کہہ رہے ہیں take notes as you were saying, categories of thinking, reactive thinking, proactive thinking and free thinking. Thanks ندیم بھائی، یہ آپ نے لسن کر دیا ہے. کسی کو اگر تھنکنگ کو کیٹیگریز میں دیکھنا ہے تو بلکہ لکھ کے بھی ڈال دیا ہے جو میں بات کہہ رہا تھا ندیم بھائی نے.
سرفراز کہہ رہے ہیں فائنینشیل فریڈم از رائٹ آف ایوری پرسن وائی آلویز وی ٹرائی ٹو لک شارٹ ویز وائل آل نو از ٹائم ٹیکنگ پروسیس. اس کا جواب خود سوچیں. میں یہ ذرا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے لیکن یہ کہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے اس بارے میں. اصل میں فریڈم ہوتی ہے, فائنینشیل فریڈم کوئی چیز نہیں ہے. اور فریڈم جو ہے وہ آپ کی سوچ سے وابستہ ہے کہ آپ کی سوچ کے اندر وہ بہت زیادہ آپ کے ایکشن سے فزیکل سراؤنڈنگ سے کم وابستہ ہے بنسبت آپ کی سوچ کے. سوچ سے ہی یہ سارا معاملہ شروع ہوگا. اگر آپ نے اپنے آپ کو فری اپ کرنا ہے, فری تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا, فری تھنکنگ مائنڈ, وہ آپ جب تک نہیں اپنے کریٹ کریں گے اس وقت تک وہ نہیں ہو پائے گا. اچھا, ذرا کنکلوڈ کی طرف جائیں گے کیونکہ کافی گھنٹے سے اوپر ہو گیا سیشن. تو I'll just try to actually wrap it up. عاطف بھائی کہہ رہے ہیں کہ exactly increase your knowledge. knowledge بالکل جیسے میں ہمارا ارلیئر پوائنٹ ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ knowledge میجر فیکٹر ہے, یہ ایک فاؤنڈیشن ہے آپ کی تھنکنگ پروسیس کے اندر. جب تک آپ کی یہ فاؤنڈیشن اسٹیبلش نہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ بن گئی تو اس کے بعد آپ اور نہیں کر سکتے. آپ نے کنٹینیوس پروسیس, اس کو کنٹینیوسلی آپ نے انکریز کرنا ہے, اس فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور وہ نالج گین سے ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے رب زدنی علما, اور آپ یقین کریں دیکھیں گے کہ یار آپ کس طرح آپ کا علم بڑھتا ہے. علم حاصل کرنا ہے. تو عموماً ہم علم کو اس طریقے سے لے لیتے ہیں کی حدیث کو, حالانکہ یہ بہت ساؤنڈ حدیث نہیں ہے لیکن بہت زیادہ کوٹ جاتی ہے کہ علم حاصل کرو تمہیں چین بھی جانا پڑے. لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے, نہ کہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. علم جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس حوالے سے کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا جی, آگے پھر کرتے ہیں کہ جی مرزا بھائی کہہ رہے ہیں کہ the thought process that got you out of Egypt, now it takes you different thought process to be in the promised land. اوہ کیا بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور چیز انہوں نے بن اسرائیل سے چیز نکالی ہے باہر. the thought process that got you out of the Egypt, now it takes you a different thought process to be in promised land. اچھا جی, شاپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاطف بھائی کہہ رہے ہیں ہوم اسکولنگ از این ایکسلنٹ آپشن. بالکل از این ایکسلنٹ آپشن, لیکن اس کے لیے بس سمپل وہی چیز ہے کہ آپ کس طریقے سے, کیا آپ کے پاس ٹائم ہے, کیا آپ اس کو کر سکتے ہیں, یا پھر بہت زیادہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ ہوم اسکولنگ کے حوالے سے. بی بی یانا کہہ رہی ہیں ہوم اسکولنگ از بیسٹ. مائی 5 years became a authorized child author due to my own efforts, but اسکول بھیجنا بھی تو ہے. اگین جب تک وہ میں بڑا ہوگا, مطلب یعنی کہ ابھی اگر 5 سال کا ہے تو 10 سال بعد جو دنیا ہوگی, جب اس کو پریکٹیکل لائف میں 15 سال لگا لیں, جب وہ 20 سال کا ہوگا انشاءاللہ, تو امیجن کریں کہ 15 سال کے بعد کی دنیا کیا ہوگی. وہ دنیا یہ کم از کم یہ ہوگی جس میں دنیا والے اس سے ڈگری نہیں مانگ رہے ہوں گے. یہ فار شیور, یہ تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ 15 سال بعد, انلیس کہ اس کو ڈاکٹر بننا ہے یا اس کو کوئی بہت ہی اسپیشلائزڈ فیلڈ کے اندر جانا ہے جہاں پہ اسے مالیکولر بایولوجی اور کیمسٹری کے اندر کام کرنا, اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس سے مانگ رہا ہوگا ڈگری. تو اگر ڈگری نہیں ہوگی اور اس کو بہت کچھ آتا جاتا ہوگا اور وہ بہت شارپ ہوگا, اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوگی کہ کوئی بھی اسکل وہ 3 مہینے میں سیکھ سکے, تو پھر کیا ضرورت ہے. اینی ہاؤ اچھا جی, آگے چلتے ہیں. نادیہ کہہ رہی ہیں وی آر فیملی آر ڈوئنگ سائنس ایکٹیویٹیز اینڈ ریلیجیس ڈسکشن ود چلڈرن. آئی ایم سرپرائزڈ ٹو لسن ٹو دیئر انوویٹیو کوسچنز ان دی لاک ڈاؤن. ایگزیکٹلی, بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ماں باپ کو پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ اوہ بچوں کے اندر تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ہم تو ان کے پوٹینشیل کو ختم کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اس وقت لاک ڈاؤن, جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس کو بلیسنگ کے طور پر لیں اور اپنے جو لیونگ ہیبٹس ہیں ان کو چینج کریں. بچوں کی بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ ان کو ایک فری تھنکنگ مائنڈ مل رہا ہے, کیونکہ ایون گرمیوں کی بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ایک ہالیڈے مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں. ماں باپ بھی ہالیڈے مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں اچھا بھائی جو بھی کر رہے ہو آرام سے
دن میں 12 بجے سو کے اٹھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے سارا دن ویڈیو گیمز پہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس ٹائم پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو بچہ سوچ سکتا ہے، وہ بڑا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا. ایک بات اور جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جو ہائیسٹ کریٹیوٹی لیول ہوتا ہے نا وہ ہماری زندگی میں، وہ بچے کے 2 سال کے بعد ہوتا ہے. 2 سال کا جب بچہ ہوتا ہے نا، 2 سال سے لے کر 5-6 سال تک کی ایج کے اندر اس ہائیسٹ کریٹیوٹی. اس کے بعد ہمیشہ وہ ڈاؤن جائے گا. پورا دماغی جو کیپیسٹی ہے وہ 6 سال کے بعد گرنی شروع ہو جاتی ہے، اور گرتی چلی جاتی ہے مسلسل. میں ایکچوئل برین کی بات کر رہا ہوں، جو برین پاور ہے اتنا کک ان ہو رہا ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر پاور ہوتی ہے، اور اس کو ہم بجائے اس کے کہ ہم بڑھائیں، ہم اس کو گرانا شروع کر دیتے ہیں کولنگ سسٹم کی وجہ سے. تو ڈیفینیٹلی here in UA authorities now gave approval for homeschooling as distant learning. Exactly. بالکل اس کو آپشن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. نادیہ کہیں well 15 years later no degree race like rat race. اس کا میں جواب دے چکا ہوں. گوگل آلریڈی اب ڈگری نہیں مانگتا. میں گوگل کے لیول کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ آپ ڈگری اور نو ڈگری آپ کو صرف جا کے ٹیسٹ لینا ہے. اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں they'll hire you. آپ نے بے شک ساری زندگی کبھی اسکول نہ گئے ہوں، آپ ڈگری شگری نہیں چاہیے، منیمم ایجوکیشن لیول بھی نہیں چاہیے. تو امیجن کریں کہ 15 سال بعد کیا سچویشن ہوگی. It's all changing. and اسکول یہاں پہ امریکہ کے اندر تو بہت زیادہ پیوٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ مثال کے طور پر میرے جو بچے ہیں وہ ابھی دوسرا ویک ہے لاک ڈاؤن کا، لیکن آلریڈی ان کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے ان کا ٹیچر جو ہے صبح ان کو اسائنمنٹ دیتا ہے اور اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں تھرو آؤٹ ایلیمنٹری لیول سے آل دا وے یونیورسٹی تک کی بات کر رہا ہوں. تو 15 سال بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، سارا کچھ ایسے ہی چل رہا ہوگا. ڈگری پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں. علی کہہ رہے ہیں we need to make best use of this lockdown in terms of the sharpening our skills, capabilities and expertise to taking our potential to our next level. Exactly. اس کے اوپر میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں، بلکہ پہلا سیشن 2-2.5 گھنٹے لمبا، اس کے اندر بالکل ایگزیکٹلی ہم لوگوں نے یہی بات کی تھی، اور اس پہ مزید بھی ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک میجر میراتھن ٹائپ کی کنورسیشن چلے گی. اچھا سر جی، مجھے اجازت، بہت بہت شکریہ. یہ میرا سیشن بھی نہیں تھا، ابھی ایک سیشن کرنا چاہ رہی تھی تھنکنگ کے اوپر میرے ساتھ، اور خود ان کو شاید مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے، الیکٹریسٹی کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور وہ خود غائب ہو گئی ہیں. صرف میں ہی ہوں یہاں پہ. لیکن یہ کہ بہرحال اچھا سیشن رہا. میں آپ کے جو کمنٹس تھے ان کو بلکہ اسکرین پہ بھی نہیں شو کر پایا، کیونکہ میرے پاس زیادہ کنٹرول نہیں ہے. میں گیسٹ کے طور پر یہاں پہ آیا ہوا تھا، تو وہ چیز نہیں ہو سکی. تو get more closer to your family and loved ones for sure. Perfect advice. And all those pending tasks, plans that we were pending from a long time, this is the best time to start working on them. بالکل ایسے ہی علی بھائی. سب سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سیشن کے اندر، جو انشاءاللہ جلدی ہوگا. پھر ملتے ہیں وقفے کے بعد. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता कि ब्रॉडकास्ट कहाँ तक पहुंची क्योंकि मेरा नेट डाउन हो गया था और उसके बाद पता नहीं मेरी गेस्ट कहाँ है। सो ब्रॉडकास्ट तो अभी चल रही है, आई कैन सी, पर मेरे ख्याल में वो इस वीडियो में नहीं है और लैपटॉप पे ये वर्क नहीं कर रहा। क्या मसला हुआ है? सो अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे खुर्रम साहब, आप मुझे सुपर हीरो, आप मुझे इस वीडियो में ज्वाइन करें। कोई उन्हें बता दे कि मतलब मैं इधर इस टाइम इस वीडियो में हूँ, वो लिंक पे क्लिक करके दोबारा इस वीडियो में शामिल हो जाए। तो बड़ी मेहरबानी होगी जो देख रहे हैं यहाँ मुझे। अच्छा, यहाँ कुछ कमेंट्स है। अब ये एक मिनट। अच्छा भाई, अब क्या करें, कभी कभी ऐसा भी होता है। इंटरनेट अच्छा, मुझे ये कमेंट में लिख के बता दें कि क्योंकि मैं लैपटॉप से, मेरा लैपटॉप पे नेट बिल्कुल चल नहीं रहा और मैं यहाँ मैंने ट्राई किया मोबाइल से आने के लिए, तो मोबाइल से कोशिश करके मैं अभी आ गई हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे प्लीज बता दें कि मुझे नहीं पता जब मैं तो क्या बात हुई क्या नहीं हुई। सो अगर कोई खुरम साहब को इन्फॉर्म कर दे और या फिर उन्होंने मेरे ख्याल में सेशन एंड कर दिया है। नाइस सेशन, एक्सलेशन सेशन लव्ड इट। चलिए, आपका सेशन हमारे साथ था आज का। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? अम्म, अच्छा, जो मुझे देख रहा है कम से कम मुझे बता तो देना कि जिन्होंने सेशन अटेंड किया है कि ये कंप्लीट हो चुका है, ये क्या? अच्छा जी, मुझे बता भी नहीं रहे। मुझे लगता है मुझे ब्रॉडकास्ट एंड करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ मुझे मेरे गेस्ट भी नजर नहीं आ रहे। अब क्या करें? अच्छा, अकमल साहब, कैन यू ज्वाइन मी? कैन यू ज्वाइन मी अकमल भाई? अच्छा, आपको लिंक कैसे भेजूं अब? लेट मी सी, यू आर स्टिल लाइव। अच्छा जी, इनवाइट, और ये रहा कॉपी का इवेंट, सिलेक्ट ऑल।
copy and यहाँ पर है, अच्छा जी, नो प्रीव्यू। चलें फिर इस सेशन को ऐसा लगता है सेंड। अच्छा 1 मिनट भेजती हूँ। ये लिंक है और आप इस लिंक पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर लें प्लीज। वहां ये लिंक है, इस पे ज्वाइन करें। अच्छा जी, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं? चलें, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आपकी पिक्चर जो है ना वो जैसे पुराने टीवी होते थे ना पुराने दौर के। अब मैं क्या करूं, मुझे मोबाइल पे ना मुझे इसकी सेटिंग नहीं समझ आ रही, और वो मैं लैपटॉप से मोबाइल को की बंद करके तो रीस्टार्ट कर लें और दोबारा शो शुरू कर लें। अब ये पता नहीं क्या हुआ। मोबाइल पर नहीं कर रही अब हैं? अकबर भाई, हाँ मोबाइल पे, असल में मैंने लैपटॉप पे स्टार्ट किया था और वहाँ सही तरह इंटरनेट चल नहीं रहा था तो प्रॉब्लम हुई। खैर इट्स ओके, जो होता है अच्छा ही होता है। अब जो बात, आपने स्टार्ट से ज्वाइन किया था सेशन? मैंने नहीं, मैंने तो अभी रास्ते में ये देखा है, आपके पहले इंटरव्यू चल रहा था तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आपको, मैंने कहा बड़े फोकस जा रहे अच्छा हैं। आपकी ना पट्टियां सी ऐसी आ रही हैं, अगर आपको नजर आ रहा हूं मैं तो ऐसे पट्टियां पट्टियां सी आ रही हैं। अच्छा ठीक है, इसको दोबारा बंद करके स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आप ओके नजर आ रहे हैं। ओके ओके ओके। बस आज का सेशन बस ऐसे ही बस हो गया। थैंक यू सो मच आपने चलिए, एंड में ज्वाइन किया। गॉड ओके ब्लेस ओके, यू। अल्लाह हाफिज। वेलकम वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।